नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनें, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रोज़ाना हमारे पास कोई ना कोई डिमांड होती है, कोई ना कोई कमेंट्स आया होता है, कोई ना कोई लोगों की फरमाइश होती है कि हमें इस टॉपिक पे बनाएं, इस टॉपिक पे बताएं, इस टॉपिक के बारे में कुरान और सुन्नत और शरीयत क्या हुक्म देती है, इसके हवाले से हमें बताया जाए, हमें अवेयर किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो पावरफुल टॉपिक है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा जो है मैं ख़ुद भी मैंने देखा और लोगों की मतलब चीज़ों को मैंने देखा तो मैं भी बहुत ज़्यादा मेरा दिल उदास हुआ और मैं बहुत ज़्यादा रंजीदा और गमगीन हुई। और मैंने सोचा कि इस बात को जो है लोगों को एहसास दिलाया जाए, शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। तो इसके मज़दाक़ के तौर पे आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है कि जब आप लोग भी इस टॉपिक के बारे में सोचेंगे तो आप लोग भी एक मिनट के लिए ज़रूर सोचेंगे और ज़रूर उस पर जिन लोगों को अल्लाह ताला तौफीक देंगे इंशाअल्लाह 100 में से 99% लोग जो है मेरे ख़्याल में इंशाअल्लाह ज़रूर जो है अगर वो अमल ना कर सके करंटली फ़िलहाल तो लेकिन वो आबाद में आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर उस पर अमल पैरा होंगे। तो आज के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि आज जो हमारा टॉपिक है मैं पहले उसका बैकग्राउंड आपको बताऊं कि ये टॉपिक किस तरीके से मेरे जहन में आया। मुझे तो पता है, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा हुआ है और इन चीज़ों की ज़ियारतें की हुई हैं। हम लोग तो चूँकि आलिम हैं तो हमें तो सब चीज़ों के बारे में इल्म है, पूरी तरीके से हमें पता है कि क्या है और किस तरीके से। लेकिन आजकल के दौर में जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मेरा दिल बहुत उदास हुआ और बहुत ज़्यादा मैं गमगीन हुई और मैंने ये सोचा कि लोग जो है ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये क्या अपने पैदा करने वाले, अपने खालिक व मालिक, अपने रब है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उससे क्या इतना भी उसके लिए क्या वो काम नहीं कर सकते कि थोड़ी सी जगह उसको भी दे दें, थोड़ी सी उसके लिए भी गुंजाइश पैदा कर दें। मेरे ख़्याल में तो अब मैं अपने इस टॉपिक को जिस पे मैं बात कर रही हूँ और बताना चाह रही हूँ वो उसको डिस्क्लोज़ कर देती हूँ। वो आज का मेरा टॉपिक है कि हम लोग जो है औरतों को जो है स्पेशली अपने घर में मसाजिद बनाना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि औरतें अपने घरों में मसाजिद किस तरह बनाएं और उनको किस तरीके से मसाजिद बनानी चाहिए। और ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है बल्कि घर के अंदर, हर घर के अंदर एक मस्जिद होनी चाहिए जिसके अंदर घर के तमाम लोग जो है वो नमाज़ों का, तिलावत का, ज़िक्र व अस्कार का, पढ़ने पढ़ाने का, दीनी कुतुब के मुताले का या कुछ भी अपना पॉजिटिव वर्क वहाँ पे बैठ के बहुत स्मूथ माहौल में, बहुत कंफर्टेबल जोन में जा कर के कर सके। तो मैंने जो मेरा दिल उदास हुआ और जो मैं परेशान हुई वो इस लिहाज से था कि मैंने देखा लोग इतने बड़े बड़े, इतने खूबसूरत, इतने इतने एकड़ पे, इतने इतने कनाल पे इतने बड़े बड़े घर बना रहे हैं, इतने बड़े कीमती फर्नीचर ख़रीद रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने घर डेकोरेट किए हुए हैं और फिर वो सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस बना के अपलोड करते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा लिविंग रूम है, ये हमारा सिटिंग रूम है, ये हमारा जो है लाउंज है, ये हमारा किचन है और ये हमारा वॉशरूम है, ये हमारा गैरेज है, ये हमारा जो है वो लॉन है। लेकिन वो इतनी थोड़ी सी जगह के अंदर, इतनी थोड़े से एरिए में उनके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि हमें इस थोड़े अपने इतने बड़े एकड़ ज़मीन पर जो हमने इतना हाई फाई लश पश घर बनाया है तो इसमें हम कोई एक घर का छोटा सा कोना, कोई एक जगह, कोई एक मखसूस एरिया तो हम बना दें जो अल्लाह के नाम पर हो, अल्लाह के लिए हो, जहाँ पे पाक तरीके से हम जा सकें, इबादत कर सकें, अल्लाह के सामने हाजिर हो सकें
اور اس کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ ہوا کہ لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں آپ دنیا میں اتنی لگژری کر رہے ہیں، اتنے خوبصورت گھر بنا رہے ہیں، اتنے لش بش گھر بنا رہے ہیں، سوئمنگ پول بنا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لانس بنا رہے ہیں، برڈس لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. دنیا کی ہر لگژری، ہر بیوٹی آپ نے اپنے گھر میں سموئی ہوئی ہے، لیکن صرف اور صرف نہیں ہے تو اللہ کی یاد کرنے کی جگہ، اللہ کے لیے بیٹھنے کی جگہ، اللہ سے ملاقات کرنے کی جگہ یہ آپ نے اپنے گھر میں نہیں بنائی. تو بڑے افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں کے اس طرز تعمیر کو دیکھ کے کہ پلیز خدارا آج کے بعد سے یہ عہد کر لیں کہ اپنے گھر کا کوئی ایک ایسا گھر میں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا روم، کوئی کارنر بنا لیں. اگر لوگ جن کے پاس بڑے گھر ہیں ان کو تو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنائیں جو اپنی فیملی کے لیے، اور جو آپ کے گیسٹ آئیں اور جو آپ کے رہنے والے ارد گرد کے نیبر کے لوگ ہیں وہ بھی اگر کوئی خواتین جو ہے آ کر کے اجتماعی طور پہ آپ کے ساتھ کوئی پڑھنے پڑھانے کا عمل کرتی ہیں، کوئی پڑھنا پڑھانا کرتی ہیں تو یہ بہت بہترین چیز ہو جائے گی. لیکن اگر میری وہ بہنیں جن کے پاس بہت بڑے گھر نہیں ہیں، ان کے 4 سے 5 روم کا کوئی فلیٹ ہے، کوئی ان کا چھوٹا گھر ہے، تو اس کے لیے ان کے لیے ہے کہ وہ کم از کم اپنے گھر کا جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے، ہم سب کے گھروں میں ایسا ڈرائنگ روم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے پاک صاف رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، بچوں کو جانے نہیں دیتے ہیں. ہم بالکل مطلب رات کو 2 بجے بھی اگر کوئی ہمارے گھر آتا ہے تو ہمیں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی ہے، کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم یہ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ایک روم جو ہے، ایک کارنر ایسا ضرور ہے کہ جس کے اندر ہم بلا کسی امبیرسمنٹ کے، بلا کسی ہیزیٹیشن کے ہم اپنے گیسٹ کو لے جا کے وہاں بٹھا سکتے ہیں، ان کو وہاں پہ لے کر کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسی ڈرائنگ روم کے اندر چھوٹی سی جگہ، ایک اتنے بڑے ڈرائنگ روم میں یا چھوٹا سا ڈرائنگ روم ہے، اس کے ایک کونے کے اندر اگر آپ اپنی جانماز بچھا لیں قبلہ رو کر کے، اور اس کے پاس اپنا کوئی فلور کشن ڈال دیجئے، اپنا بک شیلف بنا دیجئے. آج کل تو ہر چیز ریڈی میڈ ہے. اگر آپ کے پاس بڑے والے بک شیلف نہیں ہے تو آپ کوئی چھوٹا ریڈی میڈ شیلف لے کر اس کے اوپر اپنا قرآن رکھ لیجئے، اپنی دینی کتابیں رکھ لیجئے، اپنی تسبیحات رکھ لیجئے، اور اپنی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی بلانگنگز ہوتی ہیں جو آپ کو ذکر اور اذکار اور اللہ کی عبادت کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ جو ہے اپنا رکھنے کا اہتمام کیجئے. اور بتا دیجئے، آپ یقین کریں کہ آپ کا ڈرائنگ روم بالکل سادہ ہوگا، بالکل عام سا ڈرائنگ روم ہوگا، لیکن اللہ کا گھر بنانے کی وجہ سے، یہ مسجد کے لیے یہ کونا مخصوص کرنے کی وجہ سے آپ کا وہ جو ڈرائنگ روم ہوگا وہ اتنا شاندار لگے گا، اتنا خوبصورت لگے گا کہ جو آنے والے لوگ ہوں گے کہ وہ بجائے آپ کے صوفوں پہ بیٹھنے کے، وہ آپ نے وہاں پہ کارپٹ ڈال دیجئے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ لوگ وہاں آ کے بڑے آرام سے، بہت امیر لوگ، بہت بڑے بڑے ہائی فائی لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور وہ آپ کی فلور سیٹنگ کو پسند کریں گے اور وہاں بیٹھنے کو پسند کریں گے. اگر ان کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، اگر وہ تھوڑا سا بھی دین پر چلنے والے ہوں گے تو ضرور آپ کی جو ہے اس چیز کو پسند کریں گے. میں نے اپنے گھر کے، یعنی کہ گھر کے اندر جب چھوٹا ڈرائنگ روم تھا اس وقت بھی، اور اب بڑا ڈرائنگ روم ہے اس میں بھی، میں نے بھی اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر ہی اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ یہ جو ہماری بڑی بڑی ایکٹرز ہیں، جو میل ایکٹرز ہیں، فیمیل ایکٹرز ہیں، یہ بڑی شان سے اپنے گھروں کا ڈرائنگ روم دکھا رہے ہوتے ہیں، بڑے شان سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈرائنگ روم ہے، یہ ہمارے لاؤنج ہے، یہ ہمارے سٹنگ ایریا ہے. تو آپ لوگوں سے سب سے یہ ریکویسٹ ہے، اگر کوئی میری بہن کوئی ایکٹر ہے، کوئی ایکٹرز ہیں، اگر کوئی دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے جو اتنی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، تو پلیز اس کے اندر اللہ کا گھر بھی بنا لیجئے، اللہ کے لیے بھی ایک کارنر کو مخصوص کر لیجئے. اور جس طریقے سے
آپ مرد حضرات مسجد جا کے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو تو مسجد اگر دور ہے تو جانا پڑتا ہے، قریب ہے تو جانا پڑتا ہے، موسموں کو دیکھنا پڑتا ہے، سخت سردی میں جانے کا حکم ہے، سخت گرمی میں جانے کا حکم ہے، لیکن آپ کے لیے اللہ نے کتنا فائدہ دے دیا خواتین کے لیے، اور اسپیشلی جو ہے خواتین کے لیے اللہ نے کہہ دیا اپنے گھر کے ایک مخصوص کونے میں تم اپنی عبادت کی جگہ بنا لو، اور وہاں پہ بیٹھ کر کے تم جو نماز پڑھو گی، قرآن پڑھو گی، تلاوت کرو گی، ذکر و اذکار کرو گی، تو میں اتنا ہی تم کو ثواب دوں گا جتنا کہ تمہارے گھر کے مرد جو مسجد میں جاتے ہیں، جو گرمی میں بھی جا رہے ہیں، جو سردی میں بھی جا رہے ہیں، جو بیماری میں بھی جا رہے ہیں، جو آساری میں بھی جا رہے ہیں، آفس سے یا اپنے بزنس سے تھکے مانے آ رہے ہیں، لیکن اللہ والے ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، تو فوراً اذان ہوتی ہے وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، تو ان کو جتنا صف اول میں نماز پڑھنے کا اور مسجد جانے میں ان کے قدم جتنے اٹھتے ہیں، اللہ ان کے ہر قدم پر ان کے لیے ایک ایک نیکیاں لکھتے جاتے ہیں۔ اگر مسجد دور ہے تو جتنے ہزار قدم، جتنے ہزار میل وہ چل کے جائیں گے، اتنی نیکیاں ان کی ایک نماز کے ایک طرف کے جانے میں، اور جب واپس آئیں گے تو واپس آنے کی الگ نیکیاں ہیں، ان کے ہر اسٹیپ پر جو ہے ایک ایک نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو آپ کے گھر کے اندر ہی یہ فضیلت مل رہی ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صبح فجر کی اذان ہوئی ہے تو آپ کو فوراً فٹافٹ جانا پڑ رہا ہے، مسجد جانا ہے، تیاری کرنی ہے۔ جب ہم لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ کیا کام ہوتا ہے ہمارا، صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے حرم سے ہوٹل، ہوٹل سے حرم، حرم سے ہوٹل، ہوٹل سے حرم، بس اسی کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ بار بار آنا جانا، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی جوان ہوتے ہیں تو وہ تو یہ آنا جانا بھاگ بھاگ کے کر لیتے ہیں، لیکن جو تھوڑی سی بڑی عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، یا بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو وہ عموماً یہ کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، ظہر کی نماز ہوٹل میں پڑھ لیتے ہیں، اور پھر عصر، مغرب، عشاء جو ہے وہ 3 نمازوں کو حرم میں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک 3 نمازوں تک وضو کو اپنا برقرار رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ یہ مجاہدہ کرتے ہیں، اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو وضو کے لیے وضو خانہ جانا وہاں پہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے، واش روموں میں جانا، وہاں سے آنا، وہاں پہ بھی بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ خواتین گھر سے باہر جا کر کے اتنی جد و جہد کریں، جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یا جو گھر کی اور ایسی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، یا اور جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ نے ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کو یہ سہولت دے دی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی مسجد بنا لیں۔ آپ دیکھیں حضرت عائشہ کی مسجد ہے، کتنی بڑی، کتنی شاندار مسجد ہے، مسجد عائشہ۔ اسی طرح تمام ازواج مطہرات کی اور صحابیات کی مسجد تھی، جو کہ اب تو خیر ختم ہو گئی ہے، سعودی گورنمنٹ نے اس کو منہدم کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی مسجد عائشہ، اس کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، کتنا بڑا درجہ دیا کہ وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اور اللہ نے اس کو روضہ رسول بنا دیا، اور حضرت عائشہ نے اپنے نام سے مسجد بنائی، اس کو مسجد عائشہ کا نام دے دیا۔ اسی طرح مسجد فاطمہ تھا، مسجد ام اسما تھا، اسی طرح مسجد جو ہے حضرت ام سلمہ تھا، تمام ازواج مطہرات نے اپنے اپنے نام سے مسجدیں بنائی تھی۔ تو آج میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے اتنے بڑے بڑے جو اپنے گھر بنائے ہیں، اتنی لگژری بنائی ہے، اتنا سب کچھ بنایا ہے، تو یہ کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے تو آپ کو مال دیا ہے، یہ اللہ نے تو آپ کو اتنی دولت دی ہے کہ آپ اس قابل ہوئی ہیں، ورنہ آپ کے اندر کیا طاقت تھی، آپ کی کیا اوقات تھی کہ آپ اتنا سب کچھ حاصل کر سکتی؟ آپ کی محنت اگر 10% ہے تو 90% یہ اللہ کی آپ کے پاس عنایت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو اس قابل کیا، آپ کو اس قابل کیا۔ تو کیا وہ رب العالمین جو خالق و مالک ہے، جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، کیا آپ کے گھر میں اس کے لیے اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے
کہ آپ اس کے لیے گھر بنا سکیں، اس کے لیے اہتمام کر سکیں، اس کے لیے کوئی مخصوص کونا کر سکیں، آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے، اس کو بھی تو آپ اس کا بھی تو انٹرو دیں کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں یہ گھر دیا ہے، یہ ساز و سامان دیا ہے، تو ہم نے اللہ کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، پوری فیملی کی عبادت کے لیے، سب کے لیے میں نے اپنی یہ مسجد بنائی ہے، اللہ کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، یہاں بیٹھ کے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مردوں کو بھی حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر مسجد بنائیں اور اپنی عورتوں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے گھروں میں مسجد بنائیں، اور مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں لیکن سنن اور نوافل کو گھر کے اندر پڑھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو جو ہے قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو آباد کرو، اللہ کی رحمت کے ساتھ آباد کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو فجر کی سنت گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور صرف فرض نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ نمازیں جو بھی تہجد کی نماز ہوتی تھی، نفل نمازیں ہوتی تھی، سنت نمازیں ہوتی تھی، وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ وہ گھر میں تھے، اور مسجد میں سنت نماز جو ہے فجر کی خاص کر مردوں کے لیے حکم ہے کہ فجر کی سنت گھر کے اندر پڑھ کے صرف فرض کے لیے مسجد کے لیے تشریف لے جائیں۔ تو جب آپ کے گھر میں مسجد ہوگی تو آپ مسجد کے احکام کو پورا کر سکیں گے، تو اپنے گھروں کے اندر مسجدیں ضرور بنائیں، اپنے گھروں کو مسجدوں سے آباد کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں گے، روشن رہیں گے۔ اور جہاں کہیں بھی زمین کے اندر جو لوگ سجدہ کرتے ہیں، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو جہاں جہاں انہوں نے اپنے گھر کے اندر ذکر اور اذکار کیا ہوتا تھا، سجدے کیے ہوتے تھے، قرآن کی تلاوت کی ہوتی تھی، زمین کے وہ حصے اس کے جانے کے بعد روتے ہیں اور سسکتے اور بلکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ یا بندی ہمارے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس جگہ بیٹھ کر کے ذکر کرتا تھا، ذکر کرتی تھی، نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھتی تھی، سجدہ کرتا تھا، سجدہ کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب ممبر رسول کچا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے ایک تنے سے جو ہے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے اور صحابہ اکرام کو درس و تدریس کرتے تھے، لیکن جب تھوڑا سی خوشحالی آئی اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور صحابہ اکرام نے آپ کا ممبر بنا دیا تو وہ درخت کا تنا جو ہے رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے مبارک سے لگایا اور کہا کہ تم مت رو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم کو جدا نہیں کر رہا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا۔ یہ ایک درخت کا تنا تھا۔ اسی طریقے سے جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری یہ جو لگژری گھر ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، یہ کاروبار ہیں، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، لیکن اگر آپ نے اپنے خوبصورت اور حسین و جمیل گھر کے اندر اگر آپ نے جگہ جگہ سجدے کیے ہیں، اللہ کا بھی گھر بنا دیا ہے، تو یہی زمین کے حصے، یہی آپ کے گھر کے حصے جو ہے آپ کے لیے روئیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا مانگیں گے، کہ یہ اللہ کے لیے سفارش کریں گے کہ اے اللہ آپ اس کو بخش دیجئے، اے اللہ آپ اس کو معاف کر دیجئے، اور کیونکہ اس نے جو ہے آپ جب یہ دنیا میں تھا، یہ جب دنیا میں تھی تو اس نے آپ کی عبادت میرے اوپر کی تھی، تو آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اس نے اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ کا ذکر کیا، آپ کو یاد کیا، آپ کے سامنے کھڑا ہوا، آپ کے سامنے کھڑی ہوئی، تو پلیز اپنے جو گھروں میں اتنا ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے، ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے، تھنک اباؤٹ اٹ ان 1 منٹ، کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جس اللہ نے، جس خالق و مالک نے آپ کو اتنا مال دیا، اس قابل کیا، کیا آپ کے گھر میں اس کے لیے ایک گھر کا کونا بھی نہیں ہے؟ کیا گھر کا ایک ایسا کونا، ایک ایسا کارنر آپ اس کے لیے مخصوص نہیں کر سکتے؟
آپ محسوس کیجئے، آپ دیکھیے کہ اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، اور آپ کے گھر جو ہے ہمیشہ شاد و آباد رہے گا۔ آپ وہاں بیٹھ کے جو ذکر اور اذکار اور جو تسبیحات کریں گے، آسمانی دنیا کے اندر وہ گھر آپ کا روشن ہوگا، جیسے آپ دنیا میں بیٹھ کر زمین کے اوپر آپ جیسے چاند اور ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، اسی طرح آپ کا یہ گھر جو ہے چمک رہا ہوگا۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کے بارے میں اور مزید ڈیٹیل بتائیں گے۔ اب چونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے، تو اس لیے ہم اس بات کو یہیں پہ ختم کرنے کی طرف کوشش کرتے ہیں۔ دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن پھر بھی ہمیں ختم کرنا ہے، اس بات کو وائنڈ اپ کرنا ہے کہ پلیز خدا را اپنے گھروں کے اندر جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، جو اتنے بڑے بڑے گھر دیے ہیں، تو اس کے اندر اللہ کا گھر بھی بنا لیجئے، اللہ کو بھی جگہ دے دیجئے۔ وہ اللہ جو خالق و مالک ہیں، وہ اللہ جو پالنہار ہیں، وہ اللہ جنہوں نے آپ کو مال دیا، وہ اللہ جنہوں نے آپ کو اس قابل کیا، وہ اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تاکہ آپ کے گھر میں آنے والے جو مہمان حضرات ہیں، جو مہمان ہیں، جو عزیز رشتہ دار ہیں، وہ بھی اپنے گھروں میں مسجدوں کو آباد کرے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اتنے ان گنت فوائد ہیں کہ جس کے لیے ہمارے صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جائے گی، لیکن وہ فوائد ختم نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ آخر میں آپ کو ایک بات یہ کہتی چلوں کہ ایڈمیشن ابھی بھی ہو رہے ہیں، اگر کسی بہن کو ایڈمیشن لینا ہے تو ابھی بھی 1 مہینہ ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات آپ لوگوں کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، چونکہ کل سے ہمارے روزے شروع ہو گئے ہیں، تو از افطار کے وقت اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو میری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ پلیز اگر آپ کے بھی رمضان کے قضا روزے ہیں جو آپ اب تک نہیں رکھ سکی ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے، ان روزوں کی شروعات کر دیجئے، ان روزوں کو رکھنا شروع کر دیجئے، اور پھر اس کے بعد ذی الحج کے روزے رکھیے، ان کی راتوں کو جاگیے اور دعا کیجئے۔ اور اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں، ہم ان کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم مستجاب الدعوات ہیں، لیکن ہم ادنا اور گناہگار بندے تو ہیں، لیکن اللہ کا علم بڑا ہے، عالم دین ہے، تو ہمارے اعمال اور ہماری دعائیں آپ عام لوگوں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں، 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ سحری اور افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو لوگ دعاؤں کے لیے اگر کہنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹس کر کے دعا کے لیے اپنی دعا بھیج سکتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہماری اس پریشانی کے لیے، کیونکہ آج دنیا میں ہر کوئی پریشان ہے۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کے لیے آپس میں درد پیدا کریں گے، ایک دوسروں کے دکھوں کا احساس کریں گے، ان کے غموں کا احساس کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، تو اللہ پاک ہمارے لیے بھی عافیت کے دروازے، خوشیوں کے دروازے، امن کے دروازے، راحت اور چین کے دروازے، کیونکہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور چونکہ کل سے میرے روزے شروع ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ذی الحج والے دن ہی تک ہوں گے، اور ذی الحج والے دن جو ہے وہ آدھا روزہ ہوتا ہے، کیونکہ 10واں دن جو ہوتا ہے اپنی قربانی کا جو بکرا یا گائے جو بھی ہے آپ کا، اس کو ذبح کر کے اس کی کلیجی سب سے پہلے آپ کے پاس جائے، اس سے آپ اپنا روزہ افطار کریں۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہے تو اور جو روزے رکھ رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ عید والے دن بھی اپنی کلیجی، اپنے بکرے کی یا گائے کی جو بھی قربانی ہے اس کی کلیجی سے اپنا روزہ رکھے، اس سے پہلے وہ کچھ بھی کھانے پینے کا اہتمام نہ کرے۔ تو یہ 10واں روزہ اس کا جو ہے کاؤنٹ ہوتا ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر کی تفسیر ہے، جو کہ میں انشاءاللہ اور وقتاً فوقتاً ڈے بائی ڈے بتاتی رہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا، تاکہ آپ کے اور زیادہ بہن بھائیوں تک آپ میرا یہ پیغام پہنچ سکے کہ خدا را اپنے اتنے بڑے بڑے گھروں کے اندر اللہ کا بھی گھر بنا لیجئے، اللہ کا بھی گھر بنا لیجئے، اللہ کو بھی جگہ دے دیجئے۔ جیسے آپ کسی سے اپنے محبت کی بھیک مانگتے ہیں، اس کے دل میں تھوڑی سی جگہ مانگتے ہیں، اسی طرح اللہ کو بھی جگہ دیجئے، جو خالق و مالک ہیں، جو پالنہار ہیں، جو رزاق ہیں، جنہوں نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، جنہوں نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ کو یہ مال دیا ہے، عزتیں دی ہیں، شہرت
ضرورتیں دی ہیں، تو پلیز اپنے اللہ کے لیے بھی اس کے گھر کو بنائیے، اپنے گھروں کے اندر اس کے گھر کو بنائیے، اپنے دل کے اندر اس کو بسائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے اندر بھی اللہ کا نام روشن کیجیے، اللہ کا ذکر بلند کیجیے، اور اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔